नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो रब है तमाम जहानों का, फरिश्तों का जहाँ, मछलियों का जहाँ, इंसानों का जहाँ, चरिंद परिंद हशरात, बहुत सारे जहाँ, फिर आदम अलैहिस्सलाम का एक आलम, उसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम का आलम, इन सारे आलमीन का रब कौन है, रोटी कौन दे रहा है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात। इसलिए शुक्र भी उसी का और हम्द भी उसी की। और रहमान रहीम, बड़ा मेहरबान रहम करने वाला है। दोनों में रहम है, लेकिन रहमान दुनिया का रहम है, अल्लाह काफिर को भी खाने को देता है, लेकिन रहीम में जो रहम है वो रोज़े आखिरत सिर्फ मुसलमानों को ही मिलेगा। मालिक यौमिद्दीन, बादशाह है जज़ा के दिन का। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, खास हम तेरी इबादत करते हैं और ख़ास तुझ ही से हम मदद चाहते हैं। ये है इस्लाम की बुनियाद कि सिर्फ अल्लाह की इबादत और सिर्फ या अल्लाह मदद। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, दिखा दे हमें सीधा रास्ता। और ये जो सीधा रास्ता है ये एक ही रास्ता है जो तमाम अंबिया का रास्ता है। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उन लोगों का जिन पर तेरा इनाम हुआ, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम, ना कि जिन पर तेरा गज़ब हुआ, वलज़्ज़ालीन, और ना ही गुमराहों का। यानी या अल्लाह हमें उन लोगों का रास्ता दिखा दे जो इनाम याफ्ता लोग हैं, तमाम अंबिया के पैरोकार, और फिर सहाबा इकराम जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार थे, या अल्लाह हमें उनका रास्ता दिखा। मग़ज़ूब यानी यहूदियों का रास्ता ना दिखाना, और ज़ालीन यानी ईसाइयों का रास्ता भी ना दिखाना जो गुमराह हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल बक़रा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में सूरत अल बक़रा पढ़ी जाए शैतान उस घर से भाग जाता है। अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, ये किताब इसमें कोई शक नहीं, हुदल लिल मुत्तकीन, इसमें हिदायत परहेजगारों के लिए है। यानी कोई शक नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से नाजिल करदा है और इसे कोई बदल नहीं सकता। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, वो लोग जो ईमान लाते हैं गैब के साथ, व युकीमूनस्सलाह, और वो नमाज को कायम करते हैं, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, और उसमें से जो दिया हमने उन्हें वो खर्च करते हैं। सबसे पहले कुरान करीम के आगाज़ में 3 ग्रोह बयान हुए हैं। पहला ग्रोह मुत्तकीन का ग्रोह, जो गैब पर ईमान लाते हैं, यानी अल्लाह को देखा नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस दौर तो सहाबा ने देखा, लेकिन हमने देखा नहीं, जन्नत जहन्नम देखी नहीं, लेकिन कितना ईमान अल्लाह ताला के ऊपर मजबूत है। फिर जब वो ईमान लाते हैं तो फिर नमाज को कायम करते हैं। नमाज का क़याम क्या है कि उसे अव्वल वक्त पे पढ़ा जाए, बाजमात पढ़ा जाए, यानी मर्द बाजमात पढ़ेंगे मस्जिद जाके, औरतें अपने घरों में पढ़ेंगे, दिल की हाजिरी के साथ नमाज जो है वो कायम करेंगे। और उसमें से जो दिया हमने उन्हें वो खर्च करते हैं। ये दिया सिर्फ माल ही नहीं है, इल्म भी हो सकता है। जिसको अल्लाह ने इल्म दिया वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करे, माल भी खर्च करे, अपनी जवानी, अपनी सेहत, अपने बच्चे, अपनी सारी खूबियाँ इस दीन इस्लाम की इकामत पर लगा दे। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैक, और वो लोग जो ईमान लाते हैं साथ उसके जो नाजिल किया गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, वमा उनज़िला मिन क़ब्लिका, और जो नाजिल किया गया आपसे पहले, व बिल आखिरति हुम यूक़िनून, और आखिरत का वो यकीन रखते हैं। ये 6 खूबियाँ, यानी कुरान पर भी ईमान लाते हैं, पहली किताबों पर भी ईमान है कि मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाजिल हुई, और इसी तरह इंजील मुक़द्दस ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। और असल चीज़ जो है वो आखिरत का यकीन है। दरअसल आखिरत का यकीन ही इंसान को तकवा के उस पर फाइज करता है। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम, ये लोग ऊपर हिदायत के हैं अपने रब की तरफ से। व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और ये लोग वो फला पाने वाले हैं। यानी मुत्तकीन की ये 6 खूबियाँ रखने वाले फला पालेंगे। और फला क्या है? वो जहन्नम से बचा कर जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे। इन्नल्लज़ीना कफ़रू, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया, सवाउन अलैहिम, बराबर है उन पर, अअंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम, क्या आप उनको डराएं या आप उनको ना डराएं, ला युमिनून, वो ईमान नहीं लाएंगे। अब दूसरा ग्रोह शुरू हुआ, काफिरों का ग्रोह। और उनकी सिफत क्या है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी अजीम शख्सियत उनको डराएं, वो तब भी ईमान ना लाएंगे। आपका डराना या ना डराना बराबर है। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, मोहर लगा दी अल्लाह ने उनके दिलों पर, व अला समइहिम, और उनके कानों पर, व अला अब्सारिहिम गिशावा, और उनकी आंखों पर पर्दा है, व लहुम अज़ाबुन अज़ीम, और उनके लिए बड़ा अजाब है।
یہ کافر کیوں ایمان نہیں لاتے؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کے دلوں کو بند کر دیا ہے، ان کے کانوں پر اللہ نے مہر لگا دی، آنکھوں کے سامنے پردہ ہے۔ یہی علم کے اسباب ہیں، یہی علم کے ذرائع ہے۔ جب اللہ نے انہی کو بند کر دیا تو پھر ان کا سنانا یا نہ سنانا برابر ہے۔ اور اللہ کیوں بند کرتا ہے؟ اللہ ایسی مہر نہیں لگاتا، جو مہر لگوانا چاہتے ہیں اللہ مہر لگا دیتا ہے، اور جو مہر لگوانا نہیں چاہتے اللہ ان کو ہدایت کے راستے دے دیتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور لوگوں میں سے بعض وہ جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن پر، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور وہ ایمان لانے والے نہیں ہے۔ یہ تیسرا گروہ شروع ہوا منافقین کا، کہ اوپر سے تو آ کے کہتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ پر ایمان لائے، لیکن دلوں کے اندر ایمان نہیں تھا۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر اپنی ہی جانوں کو۔ وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے، یعنی اپنی دانش میں تو سمجھتے ہیں کہ بیوقوف بنا دیا، لیکن دراصل نہ تو کوئی اللہ کو بیوقوف بنا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ کھیل کر سکتا ہے، یہ اپنے آپ کے ساتھ ہی دھوکہ ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، بس بڑھا دیا ان کا اللہ تعالیٰ نے مرض۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکذبون، بوجہ اس کے جو وہ جھوٹ بولتے تھے۔ یہ کون سا مرض ہے؟ یہ نفاق کا مرض ہے، اور یہ دین اسلام سے حسد اور نفرت اور بغض کا مرض ہے۔ اب جو یہ شرارتیں کریں گے یہ مرض زیادہ ہوتا جائے گا، اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یہ جھوٹے لوگ ہیں، اس جھوٹ کی وجہ سے ان کو عذاب ملے گا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے نہ فساد کرو زمین میں، قالوا، تو وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، بے شک ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفلوں میں مسلمان، اور جب کافروں کی طرف جاتے تو کہتے ہم تمہارے ہی ساتھی ہیں، جب پکڑے جاتے تو کہتے نہیں نہیں ہم ہر ایک سے صلح رکھنا چاہتے ہیں، پھر لگائی بجھائی نہ کرو، پھر سب کو جوڑو، دین اسلام کی طرف لاؤ۔ اپنی دانش میں تو اچھے کام، لیکن اندر سے مکروہ کام۔ الا، خبردار، انہم هم المفسدون، بے شک وہ فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب کہا جاتا ہے ان سے ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسا کہ ایمان لائے ہیں لوگ، قالوا، تو وہ کہتے ہیں انؤمنوا، کیا ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء، جیسا کہ ایمان لائے ہیں بے وقوف۔ الا انہم هم السفہاء، خبردار، بے شک وہ وہی ہیں بے وقوف، ولکن لا یعلمون، لیکن وہ علم نہیں رکھتے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی جیسا ایمان لے کے آؤ جیسا کہ دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں، تو کہتے ہیں یہ تو بڑے بے وقوف لوگ ہیں جو ایک نبی کے کہنے پہ اپنی جان تک دے دیتے ہیں، دنیا قربان کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے وقوف وہی ہے جس کی نظر دنیا کی طرف ہے، جو نفاق کے مرض میں مبتلا ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، قالوا آمنا، تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اور جب وہ علیحدہ ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کی طرف، قالوا، تو وہ کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، بے شک ہم تو مذاق کرتے ہیں۔ یعنی مومنین کے پاس آ کے مومن، اور شیطانوں کے پاس شیطان تو کسی کو نظر نہیں آتا، لیکن یہ ہر وہ شخص جو دین اسلام سے روک دے وہ شیطان ہے۔ یہ یہودیوں کے سردار بھی ہو سکتے ہیں، منافقوں کے سردار بھی، جب ان کے پاس جاتے تو کہتے ہیں ہم تو بس مذاق کرتے ہیں، ہم نے تو کلمہ اوپر اوپر سے ہی پڑھا ہے۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ مذاق کرتا ہے ان کے ساتھ، ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اور اللہ نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے، وہ اپنی ہی سرکشیوں میں بہک کے پھر رہے ہیں۔ یعنی یہاں پہ اللہ مذاق کرتے ہیں، حالانکہ یہ عربوں کا ایک محاورہ ہے کہ اگر کوئی مذاق کرے گا تو اس کے ساتھ مذاق ہوگا، اگر کوئی قتل کرے گا تو بدلے میں قتل ہوگا، ورنہ اللہ کسی کے ساتھ مذاق نہیں کرتا، اللہ ان کے مذاق کا جواب دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بند کر دیا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدا گمراہی کو، بالہدی، ہدایت کے بدلے، فما ربحت تجارتہم، تو نہ نفع دیا انہیں ان کی تجارت نے، وما کانوا مہتدین، اور نہ تھے وہ ہدایت پانے والے۔ ہونا دنیا میں ایک تجارت کرنے آئے ہیں، ہدایت لے کر جائیں، لیکن انہوں نے ہدایت دی اور کفر کو خریدا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا منافق کی 4 نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے،
جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ اس میں خیانت کرے، اور جب وہ لڑائی کرے تو گالی گلوچ کرے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، مثال ان کی مانند مثال اس شخص کے ہے جس نے جلائی آگ، فلما اضاءت ما حولہ، پھر جب روشن ہو گیا اس کا ماحول، ذهب اللہ بنورہم، لے گیا اللہ تعالیٰ ان کا نور، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور چھوڑ دیا انہیں اندھیروں میں وہ دیکھتے نہیں ہے۔ اب ایک مثال دی اللہ تعالیٰ نے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے اس نور کو جلایا، اس نور سے اندھیرے ختم ہوئے، ماحول روشن ہو گیا، لیکن جس نے نہیں دیکھنا تھا، جس کی آنکھیں ہی بند ہو جائیں، لاکھ روشنی ہو تو اسے نظر نہیں آتا۔ جیسے آگ روشن ہوتی ہے تو دیکھنے والے دیکھ لیتے ہیں، لیکن اگر آنکھیں ہی اندھی ہو تو پھر نظر نہیں آتا۔ ان منافقوں کی یہ علامت ہے۔ صم بکم عمي فهم لا يرجعون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، بس وہ نہیں لوٹتے۔ یعنی مطلب یہ کہ نظر تو سب کچھ آ رہا ہے، حقائق کیا ہے، لیکن اگر دیکھنا ہی کوئی نہ چاہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کو اسی طرف پھیر دیتا ہے۔ او کصیب من السماء، یا مانند بارش کے آسمان سے، فیہ ظلمات، اس میں اندھیرے ہیں، ورعد و برق، اور کڑک اور بجلی ہے، یجعلون اصابعهم فی آذانہم، وہ کر لیتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں، من الصواعق، کی کڑک سے، حذر الموت، موت کے ڈر سے، واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ یعنی آسمان سے جب بارش ہوتی ہے تو ظاہر ہے ایک تو رحمت بھی ہوتی ہے، لیکن دوسری طرف گرج چمک بھی ہوتی ہے، اور جب زور سے گرجے تو انسان خوفزدہ بھی ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، آسمان سے رحمت کون سی نازل ہوئی؟ یہ قرآن نازل ہوا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا جنت بن جائے گی، گرج چمک بھی ہوگی، جہاد بھی کرنے پڑیں گے۔ اور منافق کیا کرتا؟ جب تو مال غنیمت ملنا ہوتا، جب کوئی نفع ہوتا اسلام میں، فوراً اسلام کے ساتھ چل پڑتے، لیکن جب دیکھتے کہ اب جان کا نقصان ہے، اب کوئی نفع نہیں، تو پھر وہ رک جاتے۔ اور اللہ تو سارے کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھیں، کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب کبھی روشن کرتی ہے ان کے لیے تو وہ اس میں چل پڑتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا کرتی ہے ان پر تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہے تو لے جائے ان کے کان اور ان کی آنکھیں، إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ اوپر ہر چیز کے قادر ہے۔ اب جیسے بجلی چمکے تو رستہ دیکھ لیتے ہیں، تھوڑا سا چل پڑتے ہیں، جب اندھیرا ہو جائے پھر رک جاتے ہیں، آگے رستہ نظر نہیں آتا۔ یہی مثال منافق کی ہے کہ جب اسلام میں اسے فائدہ نظر آئے تو اسلام کے ساتھ ہے، لیکن جب اسے فائدہ نظر نہ آئے تو وہیں پر وہ رک جاتے ہیں۔ لیکن اگر اللہ چاہے تو پہلے کافروں کی طرح ان کی آنکھیں اور کان بند کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو جتنا دیکھنا چاہے نا، اللہ اسے اتنا دکھا دیتا ہے۔ گویا آپ کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں، کچھ نہ کچھ سنتے ہیں، تو جو جتنا سننا چاہے گا اللہ اس کو سنا دے گا۔ یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگوں عبادت کرو، ربکم الذی خلقکم، وہ اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ اب اللہ تعالیٰ ہر طرح کے انسانوں سے کہتے ہیں لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو، کیونکہ وہ تمہارا خالق ہے اور تم سے پہلے لوگوں کا بھی خالق ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ ذات جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت، وانزل من السماء ماء، اور اتارا آسمان سے پانی، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر نکالا اس کے ذریعے پھلوں سے رزق تمہارے لیے، فلا تجعلوا للہ اندادا، تو نہ تم بناؤ اللہ کے لیے شریک، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو۔ یعنی زمین کو فرش، آسمان کو چھت، پھر بارش نازل کی۔ ہر عمدہ چیز انسان کھاتا ہے، کیلا انسان کھاتا ہے، چھلکا کون کھاتا ہے؟ بکری کھاتی ہے، اور اس کے بعد بکری کون کھاتا ہے؟ وہ انسان کھاتا ہے۔ یعنی پھر تم اتنے ناشکرے کیوں بنتے ہو اور اللہ کا شریک کیوں بناتے ہو؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اور اگر ہو تم بھی شک کے اسے جو اتارا ہم نے علی عبدنا، اوپر اپنے بندے کے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو لے آؤ کوئی ایک سورت اس جیسی، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور بلاؤ اپنے گواہوں کو، من دون اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اس کے بعد محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کہ میرا نبی یہ ایک صورت تمہیں قرآن سکھا رہا ہے اور تم کہتے ہو کہ اس نے خود سے گھڑ لیا ہے، تو تم کو ایک صورت اس جیسی بنا کے دکھا دو اور سارے جنوں انس مل جاؤ، اللہ کے سوا سب اپنا اکٹھا کر لو، اگر تم سچے ہو تو اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کے دکھا دو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، پھر اگر تم نے نہ کیا اور ہرگز نہ کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، پس بچو آگ سے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، اعدت للکافرین، وہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، یعنی اس جہنم سے بچ جاؤ کہ جب جو لوگ اس میں ہوں گے وہ بھڑکتی ہی رہے گی، لوگ اور پتھر بذات خود اس کا ایندھن ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور خوشخبری سنا دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور صالح اعمال اختیار کیے، ان لہم جنات، کہ ان کے لیے جنتیں ہیں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، کلما رزقوا منہا، جب کبھی وہ رزق دیے جائیں گے اس سے، من ثمرۃ الرزق، پھلوں سے رزق، قالوا تو وہ کہیں گے ھذا الذی، یہ وہ ہے جو رزقنا ہم دیے گئے تھے، من قبل، اس سے پہلے، وَأْتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور لائے جائیں گے ساتھ اس کے ملتے جلتے، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے اس میں جوڑے ہوں گے پاکیزہ، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یعنی جنت میں جو رزق دیا جائے گا ایسے لگے گا کہ جیسے یہ دنیا میں بھی ہم کھاتے تھے، لیکن وہ دنیا کے اعتبار سے بہت بڑے ہوں گے، دنیا کے اعتبار سے، دنیا کی نسبت سے وہ بہت زیادہ خوش ذائقہ ہوں گے، اور وہاں پر نہ کسی کو تھوک آئے گا، نہ بولو براز، پاکیزہ جوڑے ہوں گے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے۔ حلوت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں تو ہے نا، بھوک ختم ہے، بریانی پڑی ہے لیکن اب کھا نہیں سکتے، یا یہ کہ بھوک تو ابھی ہے، بریانی ختم ہو گئی، لیکن جنت میں ایسا نہیں ہوگا، جس چیز کو کھانا چاہو گے نہ طلب ختم ہوگی نہ آگے چیز ختم ہوگی۔ ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا، ان یضرب، کہ وہ بیان کرے، مثلا ما بعوضہ، مثال کسی مچھر کی، فما فوقہا، پس جو اس کے اوپر ہے، فاما الذین آمنوا، تو بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، فیعلمون، پس وہ جانتے ہیں، انہ الحق من ربہم، کہ وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، واما الذین کفروا، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فیقولون، پس وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، کہ ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس مثال کے ساتھ، یضل بہ کثیرا، وہ گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے اکثر کو، ویہدی بہ کثیرا، اور ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے اکثر کو، وما یضل بہ الا الفاسقین، اور نہیں وہ گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے مگر فاسقین کو۔ اب جب اللہ نے چیلنج کیا کہ کوئی ایک صورت بنا کے دکھا دو، اب چیلنج تو قبول نہیں کیا، اعتراض کر دیا کہ یہ کیسا قرآن ہے، اگر تو یہ اتنی عظمت والی اللہ کی طرف سے تو اس میں مکھی کی مثالیں، اس میں مچھر کی مثالیں کیوں ہے، مکڑی کی مثالیں کیوں؟ تو بات یہ ہے، مثال تو وہی ہوتی ہے نا، جیسے تمہارے بت جو ہیں وہ حقیر ہے، معبود، تو ان کی مثال مچھر کی کمزوری کے ساتھ ہی دی جائے گی نا، اور اعتراض کرنے والے اعتراض کر کے گمراہ ہو جاتے ہیں، جبکہ ایمان لانے والے انہی مثالوں کو پڑھ کر ایمان لے آتے ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ، وہ لوگ جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ، اسے مضبوط باندھنے کے بعد، ویقطعون ما امر اللہ بہ، اور وہ کاٹتے ہیں جسے حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ساتھ اس کے، ان یوصل، کہ وہ صلہ رحمی کریں، ویفسدون فی الارض، اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ پچھلی آیت میں تھا نا فاسقین، تو فاسق کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں، اور اللہ کا عہد کیا؟ جو ہم عالم ارواح میں اللہ سے لے کر آئے ہیں، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب روحوں نے کہا تھا یا اللہ ہم شرک نہیں کریں گے، تو ہی ہمارا رب ہے، لیکن دنیا میں آ کے اس عہد کو بھلا دیا۔ اور دوسرا حقوق العباد ہے، رشتے ناتے جوڑو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بدلے کے طور پہ صلہ رحمی کرنے والا صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے، صلہ رحمی وہ کرتا ہے کہ جب اس کے ساتھ تعلق کو توڑا جائے تو وہ جا کر تعلق کو جوڑ لے۔ الذین ینقضون عہد اللہ، یہ آیت ہو گئی۔ کیف تکفرون باللہ، کیسے تم کفر کرو گے اللہ کے ساتھ، وکنتم امواتا، اور تم مردہ تھے، فاحیاکم، پھر تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی تم کچھ بھی نہیں تھے، اب ہو، اور موت بھی تم دیکھ رہے ہو، صرف ایک مرحلہ نظر نہیں آ رہا نا دوبارہ روز آخرت جی اٹھنے کا،
تین تم نے دیکھ لیے تو تم کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو؟ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، وہ ذات جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو بھی زمین کے ہے تمام، ثم استوى الی السماء، پھر وہ مستوی ہوا آسمان کی طرف، فسواہن سبع سماوات، پھر برابر کر دیا ان کو 7 آسمان، وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، بنا کر بھول نہیں گیا، ہر ایک کو روزیاں دے رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک نائب خلیفہ، قالوا، تو انہوں نے کہا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کیا تو بنائے گا اس میں جو فساد کرے گا اس میں، ویسفک الدماء، اور خون بہائے گا، ونحن نسبح بحمدک، اور ہم تسبیح بیان کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ، ونقدس لک، اور ہم پاکی بیان کرتے ہیں تیری، قال انی اعلم ما لا تعلمون، تو اللہ نے کہا بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرشتوں نے پوچھا، کیونکہ آدم کو اللہ نے ارادہ، قوت ارادہ اور اختیار دیا، تو فرشتوں نے کہا کہ یعنی اتنا با اختیار بنا دیا، یہ تو قتل و خون کریں گے اور فساد پھیلائیں گے، اور اس سے پہلے بھی جن آ چکے یہی کام کر چکے تھے، شاید اس وجہ سے بھی فرشتوں نے ایسا کہا ہو۔ اور اگر اللہ تعالیٰ تجھے حمد چاہیے، عبادت چاہیے، تو وہ فرشتے ہر وقت اللہ رب العزت کی عبادت کر رہے ہیں، تو اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ وعلم آدم الاسماء كلها، اور سکھایا آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام، ثم عرضهم على الملائکہ، پھر پیش کیا انہیں اوپر فرشتوں کے، فقالا، تو کہا، انبئونی، مجھے خبر دو، باسماء هؤلاء، 7 ناموں ان چیزوں کے، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم کے ساتھ اشرف المخلوقات بنا دیا اور ساری دنیا کی ہر چیز کا علم دے دیا۔ اب فرشتوں سے پوچھا کہ ان کے نام آپ فرشتوں کو نہیں آتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم کے ذریعے، عبادت کے ذریعے نہیں، علم کے ذریعے جو ہے وہ افضل قرار دیا۔ قالو، تو انہوں نے کہا، سبحانکا، پاک ہے تو، لا علم لنا، نہیں ہے علم ہمارے لیے، الا ما علمتنا، مگر جو تو ہمیں سکھا دے، انکا انت العلیم الحکیم، بے شک تو جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اب چونکہ فرشتوں کو وہ علم نہیں تھا، انہوں نے کہا ہمیں تو اس کا کوئی علم نہیں، اور فرشتوں کو بھی وہی جو جان نکالنے کا فرشتہ ہے وہ وہی کام جانتا ہے، اور جو بادلوں پر مامور ہے وہ وہی کام جانتا ہے، کوئی اپنے کام کے علاوہ دوسرا کام جانتا ہی نہیں۔ کالا کھا یا آدم علیہ السلام، انبئہم، ان کو خبر دے دو، باسمائہم، ان چیزوں کے ناموں کی، فلما انبأہم، پھر جب خبر دی ان کو، باسمائہم، ان کے ناموں کی، کالا کھا الم اقل لکم، کیا میں نے نہیں کہا تھا تمہیں، انی اعلم غیب السماوات والارض، بے شک میں جانتا ہوں چھپی باتیں آسمانوں کی اور زمین کی، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اب جب آدم علیہ السلام سے کہا تو انہوں نے سب چیزوں کے نام بتا دیے، تو پھر اللہ نے کہا کہ آسمان اور زمین کی چھپی باتیں میں ہی جانتا ہوں، کس کو میں نے کس مقصد کے لیے پیدا کیا۔ اگر قوت ارادہ و اختیار دیا ہے انسان کو تو اس کے اندر شر کا پہلو بھی اگر ہے تو خیر کا پہلو بھی اس کے اندر موجود ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور جب ہم نے کہا واسطے فرشتوں کے سجدہ کرو، لِآدَمَ، آدم علیہ السلام کو، فسجدوا، تو انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ تھا کافروں میں سے۔ اب یہ ابلیس جو ہے یہ فرشتوں میں رہتا تھا اپنی عبادت گزاری کی وجہ سے، اس نے بہت اللہ کی عبادت کی، فرشتوں میں گھلا ملا رہتا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، یہ سجدہ چونکہ اللہ کا حکم تھا اس لیے یہ اللہ ہی کو تھا، یا یہ سجدہ تعظیمی تھا، اللہ جیسا بھی حکم دے دے۔ اب فرشتوں نے تو سجدہ کیا لیکن ابلیس نے انکار کیا اور اس نے تکبر کیا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا اے آدم علیہ السلام رہ تو اور تیری بیوی جنت میں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور کھاؤ تم دونوں اس میں سے کھلا جہاں سے تم دونوں چاہو، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور نہ تم دونوں قریب جانا اس درخت کے، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیج دیا تھا، تو اور تیری بیوی، آدم کا دل نہیں لگتا تھا، آدم کی پسلی سے اماں حوا کو
پیدا کیا دونوں جنت میں، ساری جنت حلال تھی، ایک درخت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بس اس کو نہیں کھانا۔ اب لوگ ان بحثوں میں پڑ جاتے ہیں وہ درخت کون سا تھا، بھائی ہمیں کیا لگے وہ درخت کون سا تھا، بس ایک درخت منع تھا، کوئی کہتا ہے گندم کا تھا، گندم درختوں پہ نہیں اگتی۔ یہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو من گھڑت باتیں ہیں نا، یہ من گھڑت ہی، کوئی کہتے ہیں انگور کا درخت تھا، وہ بھی درخت نہیں ہوتا۔ بہرحال ہدایت کا جو پہلو ہے نا وہی لینا چاہیے، فضول بحثیں دین میں یہ نہیں کرنی چاہیے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عنْهَا، پھر بہکا دیا ان دونوں شیطان نے اس سے، أَخْرَجَهُمَا، پھر نکلوا دیا ان دونوں کو، مما کانا فی، اس میں سے جو وہ دونوں اس میں تھے، وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اور ہم نے کہا اتر جاؤ، بعضکم بعض تمہارا، لبعض بعض کے لیے عدو دشمن ہے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے زمین میں قرار ہے، وَمَتَاعٌ، اور فائدہ ہے، إِلَىٰ حِینٍ، ایک وقت تک۔ اب شیطان مدت مدید، شیطان دشمن تو ہے ہی، ہاں تکبر دل میں چھپائے بیٹھا تھا، تو آدم علیہ السلام کو بہکایا، اور اللہ تعالیٰ نے آگے قرآن میں یہ بیان کیا ہے کہ آدم علیہ السلام بھول کر غلطی ہو گئی تھی، اس درخت کو چکھ لیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کا لباس چھین لیا، پھر جنت سے اللہ تعالیٰ نے نکال دیا، سب کو زمین پر اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا۔ توبہ تو آدم علیہ السلام کی قبول ہو گئی لیکن جنت واپس نہیں ملی، کہا اب دنیا میں جاؤ اور میری طرف سے ہدایت آئے گی، اس پر عمل کر کے آنا تو جنت واپس مل جائے گی۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ، پس سیکھ لیا آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے، کلمات چند کلمے، فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی، إِنَّهُ التواب الرحیم، وہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے سکھایا تھا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، جب یہ پڑھا تو آدم کی توبہ قبول ہو گئی لیکن جنت واپس نہیں ملی، وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے سب کو بھیجے اور اللہ کی مرضی بھی یہی تھی۔ قلنا اہبطوا منها جميعا، ہم نے کہا اتر جاؤ اس سے تمام، فإما يأتينكم مني هدى، پھر اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت، فمن تبع ہدایا، تو جس نے پیروی کی میری ہدایت کی، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو نہ کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی اب دنیا میں چلے جاؤ تو آسمان سے ہدایت آئے گی، کبھی تورات کی شکل میں، کبھی زبور کی شکل میں، کبھی انجیل کی شکل میں، صحیفے قرآن کی شکل میں، جس نے میری ہدایت کی پیروی کی ان پر کوئی خوف نہ ہوگا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب النار، یہ لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل یاد کرو، نعمتی اللتی، میری نعمت وہ جو انعمت علیکم، میں نے انعام کی تم پر، وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، اور پورا کرو میرے عہد کو، اوفی بعہدکم، میں پورا کروں گا تمہارا عہد، وَإِیَّیَ فَارْہَبُونَ، اور خاص مجھ ہی سے پس تم ڈرو۔ اب یہاں پر بنی اسرائیل، اسرائیل یہ لقب تھا یعقوب علیہ السلام کا، جیسے عربی میں ہے عبداللہ اللہ کا بندہ، اسی طرح اسرائیل اسرا بندہ ایل اللہ کا، یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اور ان کی اولاد کیا ہے، یہ یہودی قوم۔ اللہ نے کہا میری نعمت یاد کرو، اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق اور ان کے بیٹے یعقوب، ہاں اسحاق علیہ السلام کو ملا کر عیسیٰ علیہ السلام تک 4000 نبی جو ہیں اللہ نے پے در پے جو ہے وہ بنی اسرائیل میں بھیجے۔ میری نعمت کو پورا کرو، تو رات اگر دی ہے تمہیں اس پر ایمان لاؤ، نبیوں کی تصدیق کرو، میرے عہد کو پورا کرو تو میں اپنا وعدہ پورا کروں گا، ملک شام تمہارے ہی قبضے میں رہنے دوں گا، صرف مجھ سے ڈرو۔ وآمنوا بما انزلت، اور ایمان لے آؤ ساتھ اس کے جو میں نے نازل کیا، مصدقا لما معکم، وہ تصدیق کرتا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے، ولا تکونوا اول کافر بہ، اور نہ تم ہو جاؤ پہلے کفر کرنے والے اس کے ساتھ، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور نہ تم خریدو میری آیات کے بدلے میں قیمت تھوڑی، وإیایا فاتقون، اور خاص مجھ ہی سے ڈرو۔ یعنی اس پر بھی مان لے آؤ، اس قرآن پر بھی مان لے آؤ، یہ تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، انہیں ختم کرنے نہیں آیا، لیکن یہ وہ قرآن ہے، یہ وہ نبی ہے جو مکہ میں سے اٹھا اور تصدیق تمہاری کر رہا ہے، لیکن تم ہو کہ سب سے پہلے تم نے اسی نبی کا انکار کر دیا، اور پھر تورات کے اندر جہاں جہاں رسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के तस्करे थे, उनको बेच डाला, हाँ उनको मिटा दिया, उनको ख़त्म किया, और गलत सलत दीन जो है वो तो रात के अंदर लिख डाला। अल्लाह ने कहा मुझसे डर जाओ, ऐसे काम ना करो। वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिली, और न तुम मिलाओ हक को बातिल के साथ। व तक्तुमुल हक़्क़, और तुम हक को मत छुपाओ। व अंतुम तालमून, हालांकि तुम जानते हो, हालांकि तुम जानते हो ये रसूल बरहक है। सारे औसाफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुम देख चुके हो, फिर हक और बातिल को क्यों गड़मड़ कर रहे हो। वाक़िमुस्सलात व आतुज़ ज़काता, और कायम करो नमाज और अदा करो ज़कात। वरकाउ मअर राकिन, और रकू करो साथ रकू करने वालों के। और बाजमात नमाज तो यहूद ने बिल्कुल छोड़ ही दी थी, और ज़कात को बिल्कुल तर्क करके उसकी जगह सूद को ले आए थे, और इनकी नमाजों में रुकू नहीं था। कहा अब रुकू वाली नमाजें पढ़ो। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर सीखो, उन पर ईमान लाओ। अतमरून अन्नास बिल बिर, क्या तुम हुक्म देते हो लोगों को नेकी का। व तनसौना अनफुसकुम, और तुम भूल जाते हो अपने आप को। व अंतुम ततलूनल किताब, हालांकि तुम किताब पढ़ते हो। अफला ताकिलून, क्या बस तुम अकल नहीं रखते। ये हुक्म सबको है, अगर नेकी का हुक्म देते हो लोगों को तो पहले खुद नेकियां करो, अपने आप को पाक करो, फिर लोगों को हुक्म दो। वस्ताइनु बिस्सब्रि वस्सलाह, और मदद मांगा करो सब्र के साथ और नमाज पढ़ के। इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अल खाशिन, बेशक ये नमाज अलबत्ता बहुत भारी है मगर आजिज़ी करने वालों पर भारी नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाब पर ऐसे कठिन हालात आ चुके थे कि तबलीग बहुत मुश्किल काम था, लेकिन अल्लाह ने क्या कहा, मदद मांगा करो नमाज पढ़ के, हाँ, और सब्र करो। सब्र से क्या होता है, मुश्किलें आसान होती हैं, और नमाज पढ़ने से अल्लाह पर तवक्कुल जो है वो मजबूत होता है और राहें आसान हो जाती हैं। अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम, वो लोग जो यकीन रखते हैं कि वो अपने रब से मुलाकात करने वाले हैं। व अन्नहुम इलैहि राजिऊन, और ये कि वो उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। खाशिईन कौन लोग हैं, डरने वाले, जिन्हें ये यकीन हो कि क़यामत आने वाली है और वो अपने रब से मुलाकात करने वाले, उन्हें नमाजें भारी नहीं लगती। या बनी लस्करू, ए बनी इसराइल, याद करो नेमती अल्लती, मेरी नेमत वो जो अनअमतु अलैकुम, मैंने इनाम की तुम पर। व अन्नी फज़्ज़लतुकुम, और ये कि मैंने तुम्हें फजीलत दे दी, अलल आलमीन, जहान वालों पर। फिर उन्हीं नेमतों का तस्करा कि जब अल्लाह ताला ने तुम्हारे अंदर सिलसिला नबूवत जारी रखा, किताबें तुम्हारे अंदर उतरी, तुम्हें जो चाहिए था कि तुम अल्लाह के शुक्रगुजार हो जाते, अल्लाह के बहुत फर्मा बरदार हो जाते, लेकिन ये क्या, तुम तो अपने मुंह मियां मिठू बनने लग गए। और इन यहूदियों ने कहा कि हर यहूदी जन्नती है, कुछ करे या ना करे, क्योंकि वो अल्लाह के बेटे के चहीते हैं, नाउज़ बिल्लाह, और उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बना लिया। इसी तरह ईसाइयों ने क्या किया, उन्होंने कहा ईसा अल्लाह का बेटा है, नाउज़ बिल्लाह, और वो हम सूली चढ़ गया, हमारे गुनाहों का कफारा अदा हो गया, अब हर ईसाई जन्नती। ये अपने मुंह मियां मिठू बनने लग गए। लेकिन अल्लाह ने क्या कहा, वत्तकू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया, डर जाओ उस दिन से ना काम आएगी कोई जान किसी जान के कुछ भी। वला युक़बल मिनहा शफ़ाअ, और ना कबूल की जाएगी उससे कोई सिफारिश। वला युख़ज़ मिनहा अदलुन, और ना पकड़ा जाएगा उससे कोई मुआवजा। वला हुम युनसरून, और उनकी कोई भी मदद नहीं की जाएगी। अल्लाह ने कहा उस दिन से बच जाओ, कोई किसी के काम ना आएगा, ना कोई नबी किसी के काम आएगा, ना कोई बेटा, ना माँ बाप, कोई ना ही कोई सिफारशी वहां पर मिलेगा। दुनिया में तो है ना कि पैसा दिया छुट के बाहर, वहां पर ऐसा भी कुछ नहीं होगा, कोई किसी की कोई मदद ना कर सकेगा। हाँ, जिसकी अल्लाह को मंजूर होगी मदद, अल्लाह सिफारिश का हुक्म भी देगा नबियों को, और उसी के लिए जिसके लिए अल्लाह चाहेगा। वइज़ नज्जैनाकुम मिन आले फिरौन, और जब हमने तुम्हें निजात दे दी आले फिरौन से, यसुमूनकुम सुअल अज़ाब, वो तुम्हें पहुंचाते थे बुरा अजाब। युज़ब्बिहुना अबनाअकुम, वो ज़िबह करते थे तुम्हारे बेटों को। यस्तहयूना निसाअकुम, और वो जिंदा रखते थे तुम्हारी बेटियों को। वफ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिन रब्बिकुम अज़ीम, इसमें तुम्हारे रब की तरफ से बहुत बड़ी आजमाइश थी। फिर अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के जो यहूदी थे उन्हें याद दिलाया, वो वक्त भी याद करो जब तुम्हारे अबाओ अजदाद फिरौन के कब्जे में थे और तुम्हारे बेटे ज़िबा कर दिए जाते थे, तुम्हारी बेटियों को जिंदा रखा जाता था। कितनी बड़ी आजमाइश थी, और अल्लाह ने तुम्हें उससे निजात दी और तुम्हें अल्लाह ने किताबें दी, तो तुम फिर उनका पास रखो। वइज़ फ़रक़ना बिकुमुल बहरा, और जब हमने फाड़ा साथ तुम्हारे समंदर को, फ़अंजयनाकुम, तो हमने तुम्हें निजात दे दी। वअग़रक़ना आला फिरौन, और हमने
نے غرق کیا آل فرعون کو، تم تنظرون، اور تم دیکھ رہے تھے. یعنی وہ وقت بھی یاد کرو جب سمندر کو اللہ نے سڑکیں بنا دیا، تمہیں اللہ تعالیٰ نے پار اتار دیا اور تم دیکھ رہے تھے، اور فرعون جو تھا وہ ڈوب رہا تھا. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب ہم نے وعدہ دیا موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کا. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر پکڑا تم نے بچڑے کو، من بعدہ، اس کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے. پھر جب تم دریا پار کر کے صحرائے سینا میں اترے تو تمہیں کچھ احکامات چاہیے تھے. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلایا تورات دینے کے لیے. موسیٰ تورات لینے چلے گئے اور تم نے پیچھے بچڑے کی پوجا پھر سے شروع کر دی. تم کتنے ظالم تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں پھر بھی معاف کیا. ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، ہم نے معاف کر دیا تمہیں اس کے بعد. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ. یعنی یہ ساری نعمتوں ان کا احساس کرو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ، اور جب ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، والفرقان، اور معجزات، لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ پا جاؤ. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یا قوم، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم نے ظلم کیا ہے اپنی جانوں پر، باتخاذکم العجل، بسبب پکڑنا تمہارا بچڑے کو معبود، فتوبوا الی بارئکم، پس توبہ کرو اپنے پروردگار کی طرف، فاقتلوا انفسکم، پس قتل کرو اپنے آپ کو، ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے پروردگار کے پاس، فتاب علیکم، تو اس نے تمہاری توبہ کو قبول کیا، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے، پتہ چلا، سخت دکھ ہوا. کہا قوم تم نے بڑا ظلم کیا ہے. جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی ہے، کیونکہ 3 گروہ ہو گئے تھے، کچھ نے پوجا کی، کچھ نے منع کیا، اور کچھ نے کہا چھوڑ دو ان کو، پوجا بھی نہیں کی، منع بھی نہیں کیا، تبلیغ نہیں کی. ہاں تو پھر لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی، ان کی سزا کب معاف ہوئی کہ ان کو قتل کر گیا، قتل سے ان کی سزا معاف ہو گئی. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا ہے موسیٰ علیہ السلام، لن نؤمن لک، ہرگز ہم ایمان نہ لائیں گے آپ کے لیے، حتی نری اللہ جہرا، یہاں تک کہ ہم اللہ کو ظاہر میں دیکھ لیں. فاخذتکم الصاعقۃ، تو پکڑا تم کو بجلی نے، وانتم تنظرون، اور تم دیکھ رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام تو رات لے کر آئے، لیکن قوم، یہ یہودی قوم اتنی ڈھیٹ قوم تھی، کہنے لگے موسیٰ ہمیں کیا پتا کہ واقعی اللہ آپ سے ہم کلام ہوا بھی ہے یا نہیں، ہم تو جب تک اللہ سے ہمارے سامنے ہم کلام نہ ہو ہم کیسے مانیں. اب اللہ نے کہا چلو ٹھیک ہے، ان کے 70 سردار جو ہے چنو، لے آؤ، ہم ان کے سامنے آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں. اللہ ان کے سامنے ہم کلام ہوا تو کہنے لگے موسیٰ ہمیں کیا پتا، پردے کے پیچھے اللہ ہے، ہم تو اللہ جب دیکھ نہ لیں جب تک اللہ کو، ہم تو ایمان نہ لائیں گے. پھر اللہ نے تجلی کی نا جب تھوڑی سی، تو یہ سارے ہی مر گئے. ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ. اب موسیٰ علیہ السلام بھی گھبرا گئے، یہ 70 سارے مر گئے، تو کہا یا اللہ میں اب قوم کو جا کے کیا جواب دوں گا. پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ نے ان سب کو زندہ بھی کر دیا. کیوں؟ شکر گزار ہو جاؤ اللہ کے پے در پہ انعامات. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے سایہ کیا تم پر بادلوں کا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے نازل کیا تم پر من و سلوہ. کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُم، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو دی ہم نے تمہیں. وَمَا ظَلَمُونَا، اور نہیں ظلم کیا انہوں نے ہم پر، وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہ اپنے نفسوں پر خود ہی ظلم کرتے تھے. اب چونکہ صحرائے سینا ہے اور وہاں پر کوئی گھر نہیں، اللہ نے ایسے بادل اوپر سائبان بنا دیا جو برستے نہیں تھے، پورا صحرا ان کا گھر بنا دیا. کھانے پینے میں اللہ نے من و سلوہ اتارا. من میٹھی چیز تھی، دھنیے کے بیج کی مانند، اور یہ صبح اوس کی طرح وہ گرتی تھی، یہ جمع کر لیتے تھے. اور بٹیر اللہ تعالیٰ بہت سارے بھیجتا جن کو یہ پکا کر کھا لیتے. بغیر مشقت کے یہ چیزیں ان کو مل رہی تھی. ہائے لوگ ہم پر ظلم نہیں کر سکتے، بلکہ لوگ اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے ہیں. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے کہا داخل ہو جائے اس بستی میں، فَكُلُوا مِنْهَا، تو کھاؤ اس میں سے، حَيْثُ شِئْتُمْ، جہاں سے تم چاہو، رَغَدًا کھلا، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور داخل ہو جاؤ دروازے سے سجدہ ریز ہوتے ہوئے، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہنا ہماری خطائیں بخش دو، نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور عنقریب ہم محسنین کو زیادہ دیں گے. پھر اللہ نے کہا اس صحرائے سینا سے اب تم اس قوم کی طرف جاؤ، شام کا علاقہ تمہیں لکھ دیا گیا ہے، اس بستی
بستی میں داخل ہو جاؤ لیکن سجدہ ریز ہوتے ہوئے جو ہے وہ داخل ہونا۔ اب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تو بالکل انکار کر دیا کہ جا موسیٰ تو اور تیرا رب لڑ، ہم تو نہیں لڑتے۔ پھر اللہ نے 40 سال ان کو وہاں قید کر دیا، پھر ان کی نسلیں یہ مر کھپ گئے، بڈھے یہودی مر کھپ گئے، پھر نسلیں کچھ جو ہے جوان ہوئے، تو پھر انہوں نے ایک بستی فتح کر ہی لی۔ اب حکم کیا تھا؟ سجدہ ریز ہوتے ہوئے وہاں سے جانا، اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے اور کہنا حتا یا اللہ ہماری خطائیں معاف کر دے، اللہ تعالیٰ تمہاری خطائیں معاف کر کے تمہیں زیادہ بھی دے گا۔ فبدل الذین ظلموا، تو بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، قولاً بات کو، غیر الذی سوائے اس کے وہ جو قیلا کہی گئی تھی، لہم ان سے، فانزلنا علی الذین ظلموا، تو اتارا ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا، رجزاً عذاب، من السماء آسمان سے، بما کانوا یفسقون، بوجہ اس کے جو وہ نافرمانیاں کرتے تھے۔ اب جب شہر فتح ہو گیا تو وہ جو بات کہی گئی تھی اس کو بدل دیا، ہتا کی بجائے ہنتا کا لفظ بولا، جس کا مطلب ہے ہمیں اور گلہ دو، ہمیں اور گلہ دو۔ سجدے کی بجائے یہ گھسیٹ گھسیٹ کے داخل ہوئے، یعنی ایسی قوم تھی کہ انہیں اللہ کی کوئی بات پسند ہی نہیں آتی تھی۔ پھر اللہ نے تعاون اتارا اور اس عذاب سے بہت سے یہودی جو ہے وہ مر گئے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، ہم نے کہا اپنا عصا پتھر پہ ماریے، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو پھوٹ نکلے اس سے 12 چشمے، قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، بے شک جان لیا ہر گروہ نے اپنا گھاٹ، كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِزْقِ اللَّهِ، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور نہ تم چلو پھرو زمین میں فساد کرتے ہوئے۔ اب ظاہر ہے منو سلمہ کھانے کو تو اتر آیا، اب پانی بھی تو پینا تھا، پھر اللہ نے کہا اپنا عصا پتھر پہ ماریے، چشمے 12 چشمے پھوٹے، بہت بڑی قوم تھی، لاکھوں میں یہ لوگ تھے، 12 قبیلے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے 12 پھوڑ دیے چشمے، تاکہ پانی کے حصول پر لڑائی بھی ان کی نہ ہو۔ اب اللہ کا دیا کھاؤ، اللہ کا دیا پیو، لیکن پھر تم فساد جو ہے وہ زمین میں نہیں کر سکتے، اور فساد کی سب سے بڑی شکل کیا ہوتی ہے؟ شرک سب سے بڑا فساد ہے، اس لیے، اور پھر اس کے بعد انسانوں کے حقوق، تو سب کو ان کے حقوق جو ہے وہ ادا کرو۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا موسیٰ علیہ السلام، لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ہرگز ہم صبر نہ کریں گے ایک کھانے پر، فَادْعُ لَنَا، پس دعا کیجئے ہمارے لیے، رَبَّکَ، اپنے رب سے، یُخْرِجْ لَنَا، کہ وہ نکالے ہمارے لیے، مما، اس سے جو تنبت الارض، اگاتی ہے زمین، من بقلها، اپنا ساگ، وقصوائها، اور اپنی ککڑی، وفومها، اور اپنا گیہوں، وعدسها، اور اپنا پیاز، وبصلها، اور اپنا مسور، اور اپنا پیاز۔ کالا کھا تستبدلون الذی هو ادنی، کیا تم بدل کر لینا چاہتے ہو وہ جو وہ گھٹیا ہے، بالذی، اس کے بدلے جو ہوا خیر، وہ بہتر ہے۔ اہبطوا مصر، اتر جاؤ شہر میں، فإن لکم ما سألتم، پس بے شک تمہارے لیے ہے جو تم نے سوال کیا، وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اور ماری گئی ان پر ذلت اور مسکینی، وباؤوا بغضب من اللہ، اور وہ لوٹ آئے ساتھ غضب کی اللہ کی طرف سے، ذالک بانہم کانوا یکفرون، یہ اس وجہ سے کہ وہ تھے کفر کرتے تھے، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کے ساتھ، ویقتلون النبیین بغیر الحق، اور وہ قتل کرتے تھے نبیوں کو ناحق، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس وجہ سے جو انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے گزر جاتے تھے۔ اب منو سلوہ اتر رہا تھا، کہنے لگے نہیں موسیٰ، ہمیں تو یہ نہیں چاہیے، ہمیں تو ساگ چاہیے، ہمیں تو ککڑی، گیہوں یہ چاہیے، جنہیں ہم مشقت کر کے زمین میں بیج بوئیں اور اگائیں۔ تو کہا کہ ہائے کیا چیز مانگی، جو بغیر مشقت کے مل رہا ہے اس کے بدلے میں یہ مشقت مانگی، اور پھر جب انسان کو بغیر مشقت کے ملے تو وہ جہاد کی تیاری، اللہ کی عبادت خوب کر سکتے ہیں، اب کرو، زمین میں کھپو، جاؤ، جو تم نے مانگا وہ تمہیں ملے گا، لیکن اب محنت سے ملے گا۔ اور پھر پے در پے نافرمانیاں ان یہود کی، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلت اور مسکینی قیامت تک ان کے پیچھے اللہ نے لگا دی۔ آج اگر یہ یہودی تھوڑا سے خطے پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہیں نا، تو پیچھے امریکہ ہے، برطانیہ ہے، فرانس ہے، ورنہ آج بھی سخت افرادی قلت کا شکار ہے یہ قوم، اور انہیں کبھی بھی برکتیں جو ہیں یہ نہیں مل سکتی۔ نبیوں کے ناحق قتل ان لوگوں نے کیے، اللہ کا غضب ان کے اوپر نازل ہوا، وہ جو ہم کہتے ہیں نا غیر المغضوب علیہم، یا اللہ ہمیں ان یہودیوں کا رستہ نہ دکھانا، کیونکہ اللہ کا غضب جو ہے ان کے اوپر نازل ہوا،
اور اس غضب کے اسباب کیا تھے کہ انہوں نے نبیوں کو، علماء کو ناحق قتل کیا. یہ سخت نافرمان قوم تھی اور اللہ کی حدیں جو اللہ نے انسان پر لگائی ہیں یہ ان حدوں سے باہر نکل آتے تھے. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والنصارى اور عیسائی، والصابئین اور بے دین، من آمن باللہ جو بھی ایمان لائے اللہ پر، والیوم الاخر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحان اور صالح اعمال اختیار کرے، فلہم اجرہم عند ربہم تو ان کے لیے ان کے اجر ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم اور نہ کوئی خوف ہوگا ان پر، ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. یعنی یہ جو یہودی عیسائی من گھڑت عقائد کے پیچھے اللہ کے محبوب بنے بیٹھے ہیں کہ ہم اللہ کے چہیتے، اللہ کے بیٹوں کے بیٹے ہیں، ماننے والے ہیں، نعوذ باللہ، ہاں ان باتوں سے باز آ جاؤ، صحیح معنوں میں اللہ پر ایمان لاؤ، صالح اعمال اختیار کرو تو ہی آگے جنت ملے گی. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور جب ہم نے پکڑا تم سے، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اور ہم نے بلند کیا اوپر تمہارے طور کو، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ پکڑو جو دیا ہم نے تمہیں، بِقُوَّةٍ قوت کے ساتھ، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ اور یاد کرو، ذکر کرو جو اس کے اندر ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم متقی ہو جاؤ. یہ وہی واقعہ جی، موسیٰ علیہ السلام اب تو رات لے کر آگے، وہ بھی انہوں نے مطالبہ بھی کر دیا 70 سرداروں نے کہ جی اللہ سامنے نظر آ جائے. بہرحال اللہ نے سامنے طور اٹھا سروں پہ کر دیا. کہا میری تورات مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ اب طور سروں پر ہے، پیچھے سمندر ہے، بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے. اوپر سے کہا مانتے ہیں اور اندر سے دل میں کیا کہا کہ کبھی بھی نہیں مانیں گے. اللہ بتا رہے یہ کیسی قوم ہے. استغفر اللہ. ثم تولیتم من بعد ذلک پھر گئے تم اس کے بعد. فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ پس اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت، لکنتم من الخاسرین تم تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے. یعنی اللہ نے بار بار معاف کیا، نبی کی موجودگی میں شرکیہ بچڑے کی پوجا کی وہ بھی معاف کر دیا. پھر تو رات تو طور سروں پہ کھڑا ہے اور اوپر سے کہہ رہے ہو مانیں گے، اندر سے کہہ رہے ہو نہیں مانیں گے. اللہ نے پھر بھی تمہیں معاف کیا. تو لوگو اللہ کی نعمتوں کا احساس کرو. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ البتہ بے شک جان لیا تم نے ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی تم میں سے فی السبت ہفتہ کے دن. فَقُلْنَا لَهُمْ تو کہا ہم نے ان سے کونوا ہو جاؤ قِرَدَةً بندر خاسئین ذلیل. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے یہودی اس واقعے کو بھی جانتے تھے کہ ان لوگوں نے ہفتہ کے دن چونکہ یہودیوں کے اوپر صرف عبادت کرنا ہے، جیسے ہمارے لیے جمعہ ان کے لیے وہ ہفتے کے دن تھا بڑے تعظیم والا، اس میں کاروبار منع تھا. لیکن اللہ کی آزمائش، چونکہ یہ ماہی گیر تھے، ایک بستی میں رہتے تھے اور ایک ندی کے دریا کے کنارے. اب ہفتہ کے دن تو مچھلیاں سمندر کے سینے پہ تیرتی پھرتی، باقی سارے دن غائب ہو جاتی. اب ان کا دل للچاتا تو انہوں نے کیا کیا، ہیلا سازی کی کہ ساحل میں کھائیاں کھود لی، پانی آتا مچھلیاں بھی آ جاتی اور مچھلیاں پیچھے رہ جاتی کھائیوں میں، پانی واپس چلا جاتا. یہ ہفتہ کے دن پکڑتے نہیں تھے، پکڑتے اگلے دن ہی تھے، لیکن ہیلا تو کیا نا. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کہاں بدل دیا، ان کو بندر بنا دیا اور ذلت والے بندر. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا ہم نے کر دیا اس واقعے کو عبرت اس وقت کے لوگوں کے لیے، وَمَا خَلْفَهَا اور پیچھے آنے والوں کے لیے، وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ نصیحت پرہیزگاروں کے لیے ہے. واقعات تو ہم بھی اگر پڑھیں سنی انسنی کر دیں اور بولیں یہ تو ان کے ساتھ ہوا اور اپنی روش نہ بدلیں. روش وہی بدلتا ہے جو پرہیزگار ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، ان اللہ یأمرکم بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، ان تذبحوا بقرہ کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو. قالوا تو انہوں نے کہا، اتتخذنا ہزوا کیا تو ہمیں مذاق پکڑتا ہے. قال اعوذ باللہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی، ان اکون من الجاہلین کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. اب ایک قتل ہو گیا، بھتیجوں نے قتل کیا اور لاش بھی کسی اور کے دروازے پہ رکھ دیا، لگے رونے، قاتل کا سراغ نہیں مل رہا تھا. تو آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اللہ نے کیا کہا ہے گائے ذبح کرو اور گائے کو ذبح کر کے اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا قاتل کے ساتھ ٹچ کرو تو قاتل از خود جو ہے وہ نہیں، مقتول کے ساتھ ٹچ کرو تو مقتول از خود بول کے بتا دے گا مجھے کس نے قتل کیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کہا کرنے لگے آپ مذاق تو نہیں ہم سے کر رہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں جاہل نہیں ہوں، گویا مذاق کرنا جاہلوں کا کام ہے. قالوا انہوں نے کہا ادعو لنا دعا کیجئے ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یبین لنا وہ بیان کرے ہمارے لیے، ما ہیا وہ گائے کیسی ہو. قالا کہا انہ یقول بے شک وہ اللہ کہتا ہے، انہا بقرۃ بے شک وہ گائے، لا فارض نہیں ہے بوڑھی، ولا بکرون اور نہ بچی، اوان جوان ہے، بین ذالک اس کے درمیان، فافعلوا ما تؤمرون
پس کر گزرو جو تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ کہنے لگے ہم سمجھ نہیں آ رہی گائے کیسی ہونی چاہیے، اللہ نے کہا بالکل جوان گائے جو ہے نا اس کو ذبح کرو۔ قالوا ادع لنا، انہوں نے کہا درخواست کیجئے ہمارے لیے ربک اپنے رب سے، یبین لنا وہ ہمیں بیان کر دے، ما لونھا اس کا رنگ کیسا ہو۔ قال کا انہ یقول بے شک وہ کہتا ہے، انھا بقرۃ صفراء بے شک وہ گائے زرد ہے، فاقع لونھا گہرا ہے رنگ اس کا، تسر الناظرین اچھی لگتی ہے دیکھنے والوں کو۔ اب کہا جی اس کا رنگ کیسا ہو، اللہ نے کہا گہرے زرد رنگ کی ہو، گولڈن، ہاں دیکھنے کو دیکھیں تو اس پر پیار ہی آ جائے، اتنی اچھی گائے ہو۔ قالوا ادع لنا، انہوں نے کہا دعا کیجئے لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یبین لنا وہ بیان کرے ہمارے لیے، ما ہی وہ گائے کیسی ہو، ان البقرہ بے شک بہت سی گائے، تشابہ علینا ہم پر مشتبہ ہو گئی ہیں، وَإِنَّا إِن شاء اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ اور بے شک ہم اگر اللہ نے چاہا تو ہدایت پانے والے ہیں۔ پھر کہنے لگے، اور بیجا سوالات کی عادت تو ان کو تھی، بات دراصل یہ تھی گائے ذبح کرنا ہی نہیں چاہتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ گائے کی تو پوجا کرتے تھے اور اللہ بھی چاہتا تھا اپنے ہاتھ سے کاٹے نہ ذرا اس کو، ان کو پتا چلے یہ کسی کے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتی۔ اب پہلے تو کوئی بھی گائے کر دیتے، لیکن جب انہوں نے کٹ حجتیاں کی تو اللہ عین اسی گائے پہ لے آیا جو ان کا دیوتا تھا، جس کی وہ پوجا کرتے تھے، گولڈن رنگ کی ہو، جوان ہو، اور کبھی کسی زمین میں اس نے ہل نہ چلایا ہو، اور پھر اب دل نہیں چاہ رہا تھا کہ اس کو ذبح کریں۔ قال کا انہ یقول بے شک وہ کہتا ہے، انہا بقرۃ بے شک گائے، لا ذلول تثیر الارض نہیں جوتی گئی کہ وہ پھاڑے زمین کو، ولا تسقی الحرث اور نہ ہی پانی پلایا ہو کھیتی کو، مسلمۃ لا شیۃ فیہا صحیح سالم ہو، اس میں کوئی بھی داغ نہ ہو۔ قالوا الآن جئت بالحق کہنے لگے اب تو حق بات لایا ہے، فذبحوها تو انہوں نے اس کو ذبح کیا، وما کادوا یفعلون قریب نہ تھا کہ وہ ایسا کرتے۔ پھر کہنے لگے اب سوال ہی ختم ہو گئے نا، کہنے لگے اب بات سمجھ میں آ گئی ہے، اب کرنا پڑا، اب اس کو کر دیا جب تو پھر کیا ثابت ہوا کہ یہ جس کو دیوتا بنا کے رکھا ہوا ہے یہ تو اپنے آپ کو ذبح ہونے سے خود بچا نہیں سکی، تو دوسروں کو نفع اور نقصان کہاں سے وہ دے گی۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا اور جب تم نے قتل کے ایک جان کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا تو تم نے اس میں جھگڑا کیا، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اور اللہ نکالنے والا ہے جو تم چھپاتے ہو۔ یعنی انسان کتنی بھی چالاکیاں کرے، اگر اللہ ظاہر کر دے تو انسان اسے چھپا نہیں سکتا۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ تو ہم نے کہا مارو اس کو، اس مقتول کو، بِبَعْضِهَا اس گائے کے بعض ٹکڑے کے ساتھ، كَذَلِكَ اسی طرح يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى زندہ کرتے ہیں اللہ مردوں کو، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ اور دکھاتا ہے تمہیں اپنی آیات، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ تاکہ تم سمجھو۔ اور پھر گائے کو ذبح کیا، اس کا ایک ٹکڑا لیا، مقتول کے ساتھ ٹچ کیا، مقتول کی رگوں سے خون بہا اور اس نے زندہ ہو کے بتا دیا کہ مجھے فلاں نے قتل کیا۔ اس سے کیا ثابت ہوا کہ جملہ اسباب کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ رب العزت کے اختیار میں۔ اللہ جن باتوں کو انسان چھپانا چاہتا ہے اگر اللہ کھول دینا چاہے تو اللہ ان کو کھول کے رکھ دیتا ہے، اللہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک پھر سخت ہو گئے تمہارے دل اس کے بعد، فہی کالحجارہ پس وہ مانند پتھروں کے، او اشد قسوہ یا زیادہ سخت، وان من الحجارۃ اور بے شک پتھروں میں سے بعض، لما یتفجر البتہ وہ جو پھوٹ نکلتے ہیں، منہ الانہار ان سے نہریں، وان منها اور بے شک ان میں سے بعض، لما یشقق البتہ وہ جو پھٹ جاتے ہیں، فیخرج منه الماء تو ان سے پانی نکلتا ہے، وان منها اور بے شک ان میں سے بعض، لما یهبط من خشیۃ اللہ البتہ جو گر جاتے ہیں اللہ کے ڈر سے، وما اللہ بغافل عما تعملون اور اللہ بے خبر نہیں ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ یعنی ان کے دل اتنے سخت تھے کہ ایسا واقعہ دیکھ کر بھی صحیح معنوں میں ایمان نہ لائے، ان کے سامنے جو ہے وہ مقتول زندہ ہو کے بتا رہے، پھر بھی دل پتھر تھے۔ اللہ نے کہا تم سے اچھے تو پتھر ہیں، کم از کم پتھروں سے ندی نالے بہ نکلتے ہیں، چشمے پھوٹ نکلتے ہیں جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں، ویسے بھی پتھر جو لینڈ سلائیڈ کر جاتی ہے یہ سب اللہ کے خوف سے ہوتا ہے، اور انسان کہ تیرا دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم کیا پس تم امید رکھتے ہو کہ وہ ایمان لے آئیں گے تمہارے لیے؟ وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ اور بے شک تھا ایک فریق ان میں سے جو سنتا اللہ کا کلام، ثم یحرفونہ پھر وہ اس کو بدل دیتے، من بعد ما عقلوہ بعد اس کے جو انہوں نے اس کو سمجھ لیا، وہم یعلمون حالانکہ وہ جانتے تھے۔
شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے یہود بڑے تذکرے کرتے تھے، ایک نبی آنے والا ہے، ہماری کتابوں میں لکھا ہے وہ نبی آئے گا، ہم اس پر ایمان لائیں گے، منہ بنائے بیٹھے تھے کہ بنی اسرائیل میں ہی آئے گا، لیکن وہ بنو اسماعیل میں آ گیا۔ اور اسماعیل کون ہے؟ ان کا اپنا چچا ہے، اسماعیل ان کا اپنا چچا ہے، ہاں بنو اسماعیل میں آ گیا۔ حسد یہ تھا۔ اب کچھ لوگ جو ایمان تو لے آئے، اب ان سے کہتے، یعنی یہ امید رکھتے کہ ان سب کو پتہ ہے، ان یہودیوں کو پتہ ہے کہ وہ نبی یہی ہے، یہ ایمان لے آئیں گے، لیکن ان یہودیوں نے کیا کیا؟ انہوں نے تورات کے اندر سے وہ صفحے ہی نکال دیے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف لکھے تھے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب علیحدہ ہوتا ہے ان کا بعض کی طرف، قالوا تو وہ کہتے ہیں اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، کیا تم بیان کرتے ہو ان مسلمانوں کو وہ چیز جو اللہ نے تم پر کھول دی ہے، یحاجوکم بہ عند ربکم، کہ وہ جھگڑا کرے تم سے اس کے ذریعے تمہارے رب کے پاس۔ افلا تعقلون، کیا پس تم عقل نہیں رکھتے؟ اب یہ جو نو مسلم تھے یہ کہتے نہیں جی تورات میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، تو پھر یہ ان کو ڈانٹتے کہ اب کیوں مسلمانوں کو بیان کرتے ہو کہ یہ باتیں تو رات میں لکھی ہیں، اس نبی کے یہ اوصاف ہے، یہ وہی نبی ہے، یہ باتیں کیوں بیان کرتے ہو؟ قیامت کے دن مسلمان جھگڑا کریں گے اللہ کے نزدیک کہ یا اللہ انہیں پتا تھا۔ یہ ہے یہود کی معرفت اللہ کے بارے میں۔ کیا مسلمانوں کے بتانے سے ہی اللہ کو پتا چلے گا، یا اللہ آج خود تمہارے دلوں کے سارے خبث جو ہیں ان کو اللہ جانتا ہے؟ اولا یعلمون، کیا وہ نہیں جانتے؟ ان اللہ یعلم، کہ اللہ جانتا ہے، ما یسرون وما یعلنون، جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ یعنی یہ ہے یہود کی معرفت اللہ کے بارے میں کہ شاید مسلمانوں کو کے بتانے سے ہی اللہ کو پتا چلے، جبکہ اللہ تمہارے دلوں کے بھید بھی اللہ جانتا ہے۔ ومنہم امیون، اور ان میں سے ان پڑھ ہیں، لا یعلمون الکتاب، وہ کتاب کو جانتے نہیں ہے، الا امانیہ، مگر آرزویں ہیں، وانہم الا یظنون، اور نہیں ہے وہ مگر کیا سرایاں کرتے، بس خیال کرتے۔ آپ دیکھ لیں تورات سارے یہودی پڑھتے نہیں، اسی طرح انجیل صرف پادری جو سنا دیتے ہیں نا وہی سن کے آ جاتے ہیں، یہ خود سے انجیل نہیں پڑھتے۔ مسلمان ماشاءاللہ خود سے قرآن پڑھتے ہیں، اس لیے ان کو پتہ ہے حق کیا ہے باطل۔ اب پادریوں نے پٹیاں پڑھائی ہیں جی عیسیٰ علیہ السلام سولی چڑھ گیا، اب تمہارے گناہوں کا کفارہ ادا ہو گیا، ہر عیسائی جنتی۔ اسی طرح یہودیوں نے کہا کہ تمہیں تو آگ نہ چھوئے گی مگر چند دن گنتی کے۔ آئے یہ آرزوؤں پر جی رہے ہیں، پڑھ کے دیکھا ہی نہیں کہ اصل دین جو ہے وہ کیا ہے۔ فویل للذین، بس بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو